الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات محترم، اللہ مالک کا ہم پہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اس نے ہمیں زندگی بخشی اور ایک مرتبہ پھر نیکیوں کا سیزن جو رمضان المبارک ہے اس تک پہنچایا. حقیقت بات یہ ہے کہ جو انسان مسلمان ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور قرآن عظیم کو کتاب ہدایت تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ باعث برکت ہے، خیر ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے فضیلت اور بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح جو شخص کفر کرتا ہے اس کے لیے اتنا ہی بڑا یہ وبال ہے. جن کے لیے نعمت ہے اور نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے اندر جب بھی کوئی نیکی کا، بھلائی کا، اچھے کام کرنے کا موقع ملتا تو آپ اس بات پہ ناراض نہیں ہوتے تھے، اس کی توجیہیں نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اللہ کی تعریف کرتے تھے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات.
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये नेकी की नेमत अता फरमाई, फिर उसके बाद मुझे तौफीक बख्शी कि मैं उस नेक काम को पूरा कर रहा हूं। तो इस एतबार से हम भी बहसीयत उम्मत ये बात याद रखें कि ये रमजान के रोजे हैं, दिन और रात की नमाजें हैं, माल दिया है तो उसमें खर्च करना है, ये सारी की सारी चीजें हमारी इस्लाम की पहचान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, लोगों ये बात याद रखो, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम 5 चीजों से बनता है। जिस बंदे के अंदर ये 5 चीजें नहीं हैं वो इस्लाम के दायरे के अंदर नहीं है, और जो इन 5 चीजों पे ईमान रखता है और उसके मुताबिक अमल करता है, उस शख्स को कहा जा सकता है कि यह मुसलमान है। तो जो 5 चीजें हैं वो क्या हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान शहादत दे, अल्लाह तेरी जात के अलावा मेरा कोई इलाह नहीं, और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ मेरे वो रहबर हैं, उसके अलावा मेरा कोई रहबर नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं। नंबर 2, इकामिस सलाह, दिन और रात को 5 नमाजें पढ़े। ये मुसलमान की निशानी है, ये मुसलमान के लिए मोहर है। व ईताइज़ ज़का, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसमें से गरीबों का हक निकाले, यानी ज़कात अदा करे। व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोजे रखे, जो अल्लाह की तौफीक से आज जिसका पहला दिन शुरू हो चुका है। व तहुज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के रस्ते का, अल्लाह के घर का हज करे अगर वो रस्ते की इस्ताअत रखता है, उसके पास माल है घर वालों को देने के लिए और रस्ते का ज़ादे राह मौजूद है, तो फिर वो हज करे जिसके अंदर ये 5 नेमतें अजीम जमा हो गई। अल्लाह उस बंदे को मुसलमान तसव्वर करता है। अल्लाह हमें भी अच्छा मुसलमान बनाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हम ये सब कुछ न करके भी अपने आप को अपने ज़ौम में ये समझते हैं हम मुसलमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने नमाज की फर्जियत का इनकार किया या रोज़े की फर्जियत का इनकार किया कि इसकी कोई हैसियत नहीं, या जिसने ज़कात या हज की फर्जियत का इनकार किया, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे इस्लाम की निशानी ये है कि हमारे अंदर ये 5 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। और मेरे अजीज़ भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा नेकियों का मौसम बहार है जिसमें ये 4 काम हो सकते हैं। इंसान अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, आपकी उस्वा-ए हसना के मुताबिक नमाज को अदा करे, रोजे को रखे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। इस्लाम की सबसे ज्यादा चीजें यहां पे इंसान अदा कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमसे ये सब कुछ क्यों करवाया जा रहा है, क्या मकासद हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के। मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह हम दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए अपने काम, कोई कारोबार, कोई माश का तरीका इख्तियार करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जितनी मेहनत करें उतनी जिंदगी आसान गुजरेगी, हमें उसके फायदे मिलेंगे, दिन और रात अच्छे गुजरेंगे, खूबसूरत मकान बन जाएगा, अच्छी सवारी मिल जाएगी, और इसके अलावा खूबसूरत फैक्ट्री या प्यारी दुकान या काश्तकारी
جو بھی ہے ہمیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے خوش دلی سے ہم محنت کرتے ہیں، صبح دکان کھولتے ہیں، رات تک مشقتیں کرتے ہیں، اپنی کاشتکاریوں میں مشقتیں کرتے ہیں، اپنی فیکٹریوں میں دن سے لے کر رات تک نہ کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، نہ ہاتھوں نہ چہرے کی کالک کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ خوش دلی سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اور ہماری اولاد کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تو اس زندگی کے لیے ہے۔ ایک زندگی ایسی ہے جو اس کے بعد بھی آنے والی ہے۔ اللہ نے اس زندگی کے لیے ہم سے پیسے طلب نہیں کرنے، ہم سے نیک عمل دیکھنے ہیں، اور ان نیک اعمال کو نماز کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم روزہ رکھ کے کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں، جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، اگر انسان کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا تو دوسری غلطیاں ان کاموں کے سبب اللہ ویسے ہی نظر انداز کر کے انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی بات ہے، جس طرح ہم سارا دن کسی ہاتھ میں پکڑ کے، بیلچہ ہاتھ میں پکڑ کے، پسینے سے شرابور ہو کے محنت اور مشقت خوش دلی سے کرتے ہیں، اپنی فیکٹری کی مشینوں پہ کھڑے ہو کے اپنے خون اور پسینے کو ایک کر دیتے ہیں، اپنی دکانوں پہ دن اور رات محنت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، تو آخرت کی زندگی کی خوشحالی کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، یہ خوش دلی سے کر لو۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی تو میرے عزیز بھائیوں اگر یہ تنگ ہو جائے گی، اس میں ہمارے رشتہ دار ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے، ہم انسانیت کے ناطے بہت سے لوگ ہماری ہیلپ کے لیے آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ممالک میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ دوسرے مسلمان جو ان تک نہیں پہنچ سکتے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان پہ رحم کر دے۔ اگر کوئی پہنچ سکتے ہیں وہ اپنے مال کے ساتھ، اپنے ہاتھ، اپنی قوت و طاقت کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ یاد رکھیں اگر ہم مصیبت میں پھنسے تو ہماری کوئی مدد میں آ سکتا ہے، لیکن اس زندگی میں وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس دن اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست بن سکے گا۔ باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، دوست دوست کو ترک کر دے گا۔ تو ایسی زندگی جس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے امر ہیں، انہیں خوش دلی سے مجھے اور آپ کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہمیں کسی مشقت میں ڈال کے، کسی تکلیف کو دے کے اسے کو خوشی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ یہ بات یاد رکھیں یہ جتنے امور ہیں جو انجام دیتے ہیں یہ حقیقتاً ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے فائدے کا سبب ہے۔ آپ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ یعنی سوچ سکتا ہے کہ روزے میں دنیا کا کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ آپ میڈیکل سائنس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، دنیا کی جدید ریسرچروں نے جو ریسرچیں پیش کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے انسان کے جسم کے اندر اس کی غذاؤں کی بدپریزی کی وجہ سے بہت سے فاسد مادے بن جاتے ہیں جو اس کی بیماری اور ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے، ایک وقت تک بھوک کاٹتا ہے، اس کے جسم سے وہ غبارات، وہ سارے کے سارے خباثتیں، وہ سارے کے سارے ذرات زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایک مدت کے بعد اپنی اس ایکسرسائز کو مکمل کرتا ہے تو اللہ بہت سی دنیاوی بیماریوں سے اسے نجات دے دیتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، صرف تم پہ نہیں کیے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے یہ بوجھ آپ پہ ڈالا ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پہ اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔
کوئی امت ایسی نہیں ہے جن پہ روزے فرض نہ ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا روزہ پہلی امتوں کے روزے سے بہت آسان ہے. پہلی امتوں میں روزے کا تصور کیا تھا؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان روزہ افطار کرتا، جب تک وہ جاگتا رہتا کھاتا رہتا، جب وہ سو جاتا، چاہے وہ چند لمحوں کے بعد سو جائے یا چند گھنٹوں کے بعد سو جائے، اس کا نیا روزہ وہیں سے شروع ہو جاتا. تو ہمارے لیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج جب راتیں بہت چھوٹی ہیں، دن بہت لمبے ہیں، ہمیں پھر بھی 8 گھنٹے کا وقفہ دیا جا رہا ہے. جبکہ یہ تاریخ کی جو شمسی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ مشقت والے دن یہ جون کے ہوتے ہیں، جس میں سخت گرمی، تپش، راتیں چھوٹی اور دن لمبے. اس میں بھی اللہ یہ فیسلٹی ہمیں دے رہا ہے کہ رات کے 8 گھنٹے ہمیں ہر چیز کی اجازت ہے. اور سحری کے وقت اللہ نے ہمیں حکم دیا جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو پھر اپنے کھانے پینے کو ترک کر دو. بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تمہارے اور یہود کے، تمہارے اور عیسائیوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی سحری نہیں کرتے تھے. اے میری امت کے لوگوں، تم سحری کر کے ان کی مخالفت کرنا. سحری کا وقت کیا ہے؟ عموماً دوست رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہوئے کہتے ہیں چلو میں نے کھا لیا تھا. سحری جو ہے نصف اللیل کے بعد شروع ہوتی ہے، اور شروع ہوتے ہی کھانے کا حکم نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ سحری آخری ٹائم پہ کرے گی. آخری ٹائم کون سا ہے؟ اذان سے مان پہلے. آپ اپنے کھانا کھانے کا اندازہ لگائیں. آپ 10 منٹ میں کھا سکتے ہیں، آپ 15 منٹ میں کھا سکتے ہیں، آپ 5 منٹ میں کھا سکتے ہیں. تو جس وقت روزے کا وقت ختم ہوتا ہے آپ اس شیڈول کے ساتھ اپنے کھانے کو شروع کریں کہ ادھر آپ کا کھانا ختم ہو اور ادھر اذان کی آواز آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ سحری کو آخری وقت پہ کرے گی. اور دوسرا فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب یہ افطاری جو ہے یہ مؤخر کر کے نہیں، ادھر سورج غروب ہوگا فوراً افطاری کر لے گی. لیکن کیسی بدقسمتی ہے، ہم جب سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم سب نے اپنا اپنا سکیجول الگ بنایا ہے. ہر بندے کا شیڈول الگ ہے. کوئی کہتا ہے 5 منٹ پہلے چھوڑ دو، 5 منٹ بعد افطاری کرو. تو کیا میرے آقا نے جھوٹ بولا تھا؟ نعوذ باللہ. کہ آپ نے فرمایا میری امت خیر پہ رہے گی جب تک سحری آخری وقت اور افطاری پہلے وقت کرے گی. یہاں پہلے وقت سے مراد پھر میں عرض کر دوں کہ وہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہے. تو ہم میں سے بعض بزرگ ان کے فتاوے موجود ہیں جنہوں نے لکھا کہ بھائی احتیاطی طور پہ آپ 3 سے لے کر 5 منٹ تک انتظار کرو، ممکن ہے نا غروب ہوا ہو. بھائی شک میں کس نے مبتلا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور جب آج جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں تو ایسی رصد گاہیں بنی ہوئی ہیں جب ایک ایک سیکنڈ کے فرق کے ساتھ ایک ایک شہر اور جگہ پہ تعین ہو جاتا ہے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ یہاں پہ سورج غروب ہوگا. اب یہاں احتیاط کس بات کی؟ تو یہ رسول اللہ کی مخالفت ہوگی. اللہ ہمیں آپ کی مخالفت سے بچائے. تو میرے عزیز بھائیوں، تو روزہ سے اللہ ہم سے کیا طلب کرنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا. ایک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، اس کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی اس چیز کا نام ہے جب میں اکیلا ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ
کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اگر میں غلط کام کرنے سے ڈر جاتا ہوں تو پھر میں سمجھ لوں کہ میرے اندر تقویٰ موجود ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو میرے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ایکسرسائز رمضان کی کروائی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت یہ کسے دیتی ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اور خوف خدا کیسے آتا ہے؟ وہ روزے کے ذریعے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستیوں والوں کو کیا ہے؟ یہ اگر ایمان لے آئیں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا، اور زمین سے ساری برکتیں ان کے لیے نازل کر دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہر سال ہم کسی نہ کسی آزمائش میں، کسی نہ کسی اذیت میں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی وقت پہ بارشیں نہیں ہوتی، کبھی زیادہ وقت کے علاوہ زائد ہو جاتی ہیں، ہم کسی نہ کسی مصیبت میں پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تقویٰ پیدا کر لو تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے ساتھی پریشان ہیں، انہوں نے پورا سال محنت کر کے تیاری کی تھی کہ ہم اپنے سیزن پہ آ کے اللہ ہمیں اس سیزن سے فائدہ دے گا، لیکن ایسی بارشوں کی وجہ سے ان کے سیزن پہ اوس پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت فائدہ دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر میں نے ان کے لیے نہیں بنایا جو بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی انا کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ لا یریدون علوا فی الارض، زمین میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتے، ولا فسادا، اور نہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ میں نے آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں دیا۔ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں نے آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا ہے۔ تو اب آخرت کا گھر لینا ہے، دنیا کی فراوانیاں اور برکتیں لینی ہیں، اللہ سے ہدایت کا رستہ لینا ہے، تو سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنا لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، تاکہ میں جب گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ تو یاد رکھیں انسان کو نہ اس کا باپ، نہ اس کا بھائی، نہ اس کی حکومت، نہ اس کا معاشرہ گناہوں سے نہیں بچا سکتا، گناہوں سے نہیں منع کر سکتا۔ اگر انسان کو گناہوں کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف خوف خدا ہے، وہ تقویٰ ہے جو انسان کو غلط کام سے روک سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہ روزے فرض کیوں کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں، یہ رمضان کے روزے کوئی اللہ کے پاس اناج کی کمی نہیں ہو گئی کہ اس نے ہمارے لیے روزہ فرض کر دیا ہے تاکہ ہم زیادہ کھا نہ سکیں، جس طرح کہ عموماً کہتے ہیں کہ آبادی کی زیادتی ہمارے وسائل کو ہڑپ کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم سارے کے سارے، لو ان اولکم وآخرکم، تم سارے کے سارے پہلے اور پچھلے مل جاؤ، جن اور انسان مل جاؤ، اور ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔
اللہ اس کی سوچ کے مطابق اسے دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ سمندر کے اندر آپ سوئی کو ڈبو کے جب واپس نکالیں گے تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، سمندر کو جتنی کمی آتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو پھر یہ یقین کریں کہ یہ ہم سے بگاڑ نہیں لیا جا رہا، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ اس کو ہماری زندگی اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ نے نافذ کیا ہے۔ اس سے ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی ملے گی اور آخرت کی خیر بھی اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ہے، آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، لوگوں یہ جو روزہ ہے نا، یہ ڈھال کی طرح ہے۔ جس طرح لڑائی کے اندر ایک ڈھال ہوتی ہے، انسان اس ڈھال کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوسرے کی گولی تیر تلوار سے بچاتا ہے، اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ لڑائی والی ڈھال نہیں ہے، یہ روزہ ایسی ڈھال ہے جو تمہیں جہنم سے بچائے گی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے جتنا ایک سوار اپنے سوار کو 70 سال تک بھگاتا رہے، جتنی دیر وہ 70 سال کے دن رات بھگاتے ہوئے پہنچے گا، اللہ اتنا زیادہ جہنم سے اس انسان کو دور کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے یہ میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے سبب بہت سی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے اندر روزہ رکھا، اور روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط اللہ پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ، نبیوں پہ، اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ انصاف پہ مبنی ہیں، اور میں اللہ کے ہر حکم کا پابند ہوں۔ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، واحتساباً، اپنا احتساب کرے کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس غلطی سے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے بچانے کی کوشش کرے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا یہ واحتساباً، اللہ سے اجر کی امید رکھے، اس ساری محنت اور مشقت کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔ اجر کی امید رکھے۔ اگر ان 2 شرائط پہ انسان ایک روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پوری زندگی کی کوتاہیوں پہ قلم پھیر دیں گے۔ اسی طرح فرمایا من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، ایمانا واحتسابا، اتنی دونوں شرطوں کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی بھی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ 15-16 گھنٹے کی محنت کے بعد اگر ہماری ساری زندگی کے گناہوں پہ قلم پھر جائے اور ہمیں یہ سمجھ لیا جائے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو کیا یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے یا ہمارے فائدے کا ہے؟ اگر ہمارے فائدے کا ہے تو پھر میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھیں، خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھیں، خوش دلی کے ساتھ، جس طرح ہم اپنی زندگی کے معاملات میں ساری مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود گھر آ کے گلہ نہیں کرتے کہ آج میں نے اتنا کچھ کیا، بلکہ گھر آ کے کہتے ہیں آج مزہ آ گیا، اتنا محنت کی، اتنا مال پیک کروایا، اتنا بک کروایا، اتنا فائدہ ہوا۔ یہ سارا خوش دلی کے ساتھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان یہ ہے کہ میرا رب کہتا ہے جب تمہیں آخرت کا فائدہ دوں گا تو پھر اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا کے فائدے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔
اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایسا جس نے اپنی زندگی بڑی آسائشوں میں بڑی آرام سے گزاری، اس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی بیماری نہیں دیکھی، کبھی کرائسس میں نہیں آیا، ساری زندگی بڑی آرام اور آسائش سے، کوئی دکھ تکلیف اس کے چھو کے بھی نہیں گزرا۔ قیامت کے دن اللہ کے فرشتے اسے لے کے جہنم کے پاس جائیں گے، جہنم دکھلا کے واپس لے آئیں گے، جہنم میں پھینکا نہیں، صرف جہنم کو دکھلا کے واپس لے آئیں گے۔ پھر اس سے پوچھیں گے، اے اللہ کے بندے یہ بتا زندگی میں کبھی آسانی دیکھی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا آسانی ہوتی کیا ہے؟ یعنی صرف کو جہنم کو دیکھنے سے اتنا حواس باختہ ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی آسانی ہوتی کیا ہے؟ اور ایک وہ انسان جس کی پوری زندگی تکلیفوں، اذیتوں، آزمائشوں، مصیبتوں کے اندر گزری، جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑے مظلوم ہیں، یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے، یہ قتل ہو رہے ہیں، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، یہ ہجرت کر رہے ہیں، یہ سمندروں میں پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق پتہ کیا کہتا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کہتے ہیں مرد اور عورتوں میں سے میں ان کے اعمال کو قبول کر لیتا ہوں، انہیں بہت بڑا اجر دیتا ہوں جو بعض کی مدد کے لیے نکلتے ہیں۔ فالذین آمنوا وہاجروا فالذین اوذوا فی سبیلی، جنہیں میرے رستے میں اذیت اور تکلیف دی گئی، وہ مصیبتوں میں پڑ گئے، وقاتلوا وقتلوا، وہ قتل کیے گئے یا انہوں نے قتل کیا، وہ اللہ کے راستے میں نکال دیے گئے، اللہ کہتے ہیں میں ان کے عمل کو قبول کرتا ہوں۔ تو آج جنہیں ہم بڑی اذیت میں، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں انہیں اجر دینے والا ہوں۔ اور کل قیامت کے دن ایسا انسان جس کی ساری زندگی اذیتوں میں گزری، جب وہ اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اللہ کے فرشتے اسے لے کے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، جنت دکھلا کے واپس پلٹیں گے، پھر اس سے سوال کریں گے بتا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ پوچھے گا تکلیف ہوتی کیا ہے؟ صرف جنت کو دیکھ کے یہ کہے گا تکلیف ہوتی کیا ہے؟ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ جنت میں داخل کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا، ہر بندے کا عمل، اس کی ایک تعداد، ایک قیمت مقرر کی ہے، اس عمل کا 10 گنا بدلہ ہوگا، اس کا 50 گنا ہوگا، اس کا 70 گنا ہوگا، اس کا 700 گنا ہوگا۔ لیکن صرف روزہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ دنیا کے اندر، میرے فرشتوں کے اندر یا حساب کی کسی کتاب کے اندر وہ فیگر موجود ہی نہیں جو اللہ روزے دار کو عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی تو وہ جب یہ سارا دن کی بھوک پیاس کاٹ کے افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، ٹھنڈا دودھ، پانی یا کھجور یا کسی بھی اللہ کی نعمت سے یہ روزہ افطار کرتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کے جسم کو راحت محسوس ہوتی ہے، یہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ کہا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی، ایک خوشی جب یہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے انعامات سے نوازیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، روزے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جو 50,000 سال پہ مشتمل ہے، ایک انسان بار بار حوض کوثر کی طرف جائے گا لیکن بھلا دیا جائے گا، بڑا پریشان ہوگا، اس اذیت کے اندر اسے کوئی رستہ سجائی نہیں دیتا ہوگا، جب بھی وہ اس طرف چلے گا اسے بھلا دیا جائے گا،
بالآخر اس کا روزہ آ جائے گا جو اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کوثر کے حوض تک پہنچا کے اسے پانی پلا کے فارغ کرے گا، پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آج کی پیاس کل ہمیشہ کی پیاس کی نجات ہمیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے اللہ سے سفارش ہی نہیں کریں گی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے جھگڑا کریں گی۔ ان میں ایک روزہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اے میرے مالک، اس نے میری وجہ سے دن بھوک اور پیاس سے کاٹا، اپنی تکلیف اور مشقت باوجود مال و دولت ہونے کے، ساری نعمتوں کے ہونے کے، تیری وجہ سے تیری رضا کے لیے میری قدر کی، مجھے رکھا۔ اے اللہ، آج میں تیری بارگاہ میں تیری منت بھی کرتا ہوں، تجھ سے جھگڑا بھی کرتا ہوں، اے اللہ اسے جہنم کے عذابوں سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس انسان کو جہنم کی آگ پر حرام کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ ایسا خوش نصیب ہمیں بھی بنا دے۔ دوسرا فرمایا، قرآن یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا اور اللہ کی عدالت میں التجا کرے گا، مالک یہ رات کو مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، اس نے میری وجہ سے یہ جاگتا رہا، اے اللہ یا مجھے الگ کر دے یا اسے جہنم سے بچا دے۔ تو اللہ قرآن کی اس شہادت کو، قرآن کی اس التجا کو قبول کرتے ہوئے، اس سفارش کو مانتے ہوئے اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں روزے کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ اب روزہ رکھنا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن ہمارے ہاں نیت کا جو تصور ہے یہ بالکل اسلامی تصور نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ لغت عرب اٹھائیں، النیت عزم القلب، نیت کا معنی لکھا ہوا ہے النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ زبان سے ادا کرنے والی الفاظ کو نیت نہیں کہتے۔ النیت عزم القلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مثال بیان کی۔ مثال کیا؟ مکے میں ایک جوان تھا، اس کی ایک خاندان میں منگنی ہوئی تھی۔ اسی دوران وہ لڑکی والے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے، ہجرت کا حکم ہوا، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو یہ نوجوان جو ہے اس نے ایک بات کا اعلان کیا، کہنے لگا شادی میں نے اسی خاندان میں کرنی ہے، اسی خاتون سے کرنی ہے، چاہے مجھے بھی ہجرت کرنی پڑ جائے۔ اس نے بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب اللہ کی ذات کے علاوہ اس کے عزم کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے دانا انسان تھے، آپ نے کبھی ڈائریکٹ ٹیز نہیں کیا تھا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ جس مجلس میں وہ شخص موجود ہوتا آپ مبہم انداز میں وہاں بات کو سمجھاتے، اس کو پتہ چل جاتا یہ بات تو میری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج ہم میں سے بھی بہت سے بھائی یہ جب محسوس کرتے ہیں یہ بات میری ہو رہی ہے تو اس بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ ایک سمجھانے کا انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ آپ نے فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور جس نے ہجرت کی کہ عورت کے لیے کہ مجھے عورت مل جائے، اس سے نکاح ہو جائے، اسے عورت مل جائے گی، اللہ کے پاس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر نیت جو ہے لفظوں کا نام ہوتا تو یہ نیت تو اس نے بھی کی تھی۔ تو بیسیکلی یہ لفظوں کا نام نہیں، النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ جو الفاظ لکھے ہیں وَبِصَوْمِ غَدًا نَبِيتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ باوجود کوشش کے میں ہاتھ کھڑے کر کے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، کسی حدیث میں، کسی فقہ کی کتاب میں یہ کلمات موجود نہیں، نہ فقہ حنفی کے اندر، نہ فقہ مالکی کے اندر، نہ فقہ شافی کے اندر، نہ فقہ حنبلی کے اندر، کسی کتاب میں
کس نے کب ایجاد کیے، کس طرح رائج ہوئے، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ کلمات نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیت کیا ہے اور کیسے کریں؟ النیت عزم القلب، دل کے ارادے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض روزہ رکھنا ہے وہ اپنے دل میں صبح صادق سے پہلے عزم کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یا وہ رات کو سوچے میں نے دن کو روزہ رکھنا ہے، تو اس کا یہ طلوع صادق سے پہلے اس عزم کو کرنا لازم ہے۔ نفلی روزے میں اجازت ہے کہ آپ نے اگر کھایا پیا کچھ نہیں، آپ کا پہلے ارادہ بھی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر آئے، آ کے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اچھا ہم روزے سے ہیں۔ یعنی ظہر کی اذان سے پہلے کسی بھی وقت اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے، انسان کا ذہن بن گیا ہے، تو وہ نفلی روزے کی ایسے نیت کر سکتا ہے، اس کو کنٹینیو کر لے۔ اگر اس نے فجر کے بعد کھایا کچھ نہیں ہے تو، لیکن جو فرض روزہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عزم فجر کی اذان سے پہلے کیا جائے کہ میں نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں کھانے پینے شہوت رانی سے منع کیا ہے، وہاں ہمیں زبان، آنکھ اور دل کی منافقت سے بھی منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رب صائمن، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو سارا دن بھوک پیاس تو کاٹتے ہیں لیکن انہیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ پوچھا یا رسول اللہ وجہ؟ آپ نے فرمایا زبان سے جھوٹ نہیں چھوڑتے، آنکھوں کی خیانت نہیں چھوڑتے، دل کی منافقت نہیں چھوڑتے۔ کہا ان کے بھوک اور پیاس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی پہ بہتان تہمت لگانے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، بدعہدی کرنے سے پہلے، رزق حرام لینے سے پہلے، اور کسی بیٹی بہن یا ماں کی طرف نظر بد کے ساتھ دیکھنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنی مشقت کو کہیں برباد تو نہیں کرنے لگا۔ ایک انسان اگر صبح سے لے کر رات تک بہت سی حلال چیزوں کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو کیا حرام چیزوں کی اجازت ہے ہمیں، جو عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم جو محنت کرتے ہیں صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، کانوں سے بری بات مت سنیں، دل کے اندر لوگوں کے متعلق غلط پلاننگ نہ بنائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو برباد کر سکتی ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک کتنے رحیم و کریم ہے کہ اس نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم روزے کی حالت میں اگر بھول کے کھا لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیرے روزے کو کچھ نہیں ہوا، تجھے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اگر کسی کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہو تو منع مت کرو کیونکہ اللہ اسے کھلا رہا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے کرے گا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر وہ بھول کے کھا رہا ہے تو اس کا روزہ درست ہوگا، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بعض اوقات بعض دوست رات کو جنبی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ روزہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی غسل نہیں کیا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان پہ غسل واجب ہے، ٹائم کم ہے، یا وہ کھانا کھا سکتا ہے یا غسل کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر کے پہلے کھانا کھائے اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ اجازت ہے، اس کی وجہ سے انسان کو روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسانی فطرت ہے، وہ مرد ہے یا عورت، احتلام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کے غسل کرے، اپنے کپڑوں کو تبدیل کرے، اس کا روزہ درست ہے۔ اسی طرح الٹی آ جاتی ہے، بعض اوقات دل خراب ہوا، الٹی آ گئی، اگر تو اس نے کی جان بوجھ کے
ہاتھ ڈال کے جان بوجھ کے قے کی تو اس کا روزہ نہیں رہے گا. اگر قدرتی طور پہ قے آ گئی تو اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا, اس کا روزہ درست ہوگا. تو روزے کے اندر ہم آنکھ کی تکلیف ہے, ناک کی تکلیف ہے, سانس کی تکلیف ہے, انہیلر لیتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں, اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آنکھ, کان, ناک میں دوا یا سرما ڈالنا ہے تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسواک کرنے سے روزے کو فرق نہیں پڑتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی مرتبہ آپ مسواک کیا کرتے تھے. اسی طرح گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے, سر میں پانی ڈالنا, نہا لینا, غوطہ لگانا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, ناک میں یا منہ میں پانی ڈالتے وقت احتیاط ضروری ہے کہ جب ہم وضو کریں یا نہائیں حلق میں پانی نہ چلا جائے, اس سے بچائیں. مبالغہ کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح کچھ بھائی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ انہیں کھانے سے پہلے انجیکشن لگانا لازمی ہوتا ہے. تو ایسا انجیکشن جو مسل میں لگتا ہو, اس کے اندر مارفیا نہ ہو اور طاقت نہ ہو, تو وہ انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا. اس زمانے میں ایک طریقہ علاج تھا, جلد کے اوپر پچھ لگا کے, ٹک لگا کے اس کے اندر دوا کو بھرا جاتا ہے, وہ سکن کے اندر چلی جاتی تھی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ جدید طرز میں, یہ جو وین میں انجیکشن لگواتے ہیں وہ سارے کے سارے غذائیت کے ہوتے ہیں, وہ انجیکشن روزے میں نہیں لگوا سکتے. اسی طرح نیوروبیان یا اس طرح کا کوئی جس کے اندر غذائیت ہے وہ مسل کے اندر بھی نہیں لگا سکتے. وہ جس کے اندر جو پین لیس ہوتے ہیں, درد کے لیے ہوتے ہیں, اس میں مارفیا ہوتا ہے, نشہ آور چیز ہوتی ہے. روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن بھی نہیں لے سکتے. صرف ایسا انجیکشن لے سکتے ہیں جو لگے سکن کے اندر یا مسل کے اندر, لیکن اس کے اندر صرف دوا ہو اور اس میں کوئی غذائیت یا نشہ نہ ہو, تو ایسا انجیکشن لیا جا سکتا ہے. اس طرح انہیلر ہے, یہ صرف سانس کی نالی کو آسانی دینے کے لیے کیا جاتا ہے. روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو حلق سے گزر کے معدے تک پہنچے. جو انہیلر ہے اس کی ہوا یا اس کے سپرے یہ اندر نہیں جاتا بلکہ منہ کے اندر یا گلے تک جاتا ہے, جو اس کی رگوں کو تر کر کے اس کے سانس کو آسانی دیتا ہے. تو اس میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ انہیلر لینے سے یا ایسا انجیکشن لگانے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. میرے عزیز بھائیوں, اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ضمناً میں تذکرہ کیا ہے جن سے روزہ برباد ہو جاتا ہے. ایک یہ کہ انسان دیر تک کھاتا رہے, اذان بھی ہو گئی ہے پرواہ نہیں کرتا. ہاں, ایک بات یاد رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھانے کے لیے برتن اٹھا چکا ہے اور اذان کی آواز آ گئی, اسے چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرے, اسے رکھ نہیں دینا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں 5 منٹ پہلے چھوڑ دو, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی کریم, ابو داود میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانے کا برتن اٹھا چکو اور پھر اذان کی آواز آ جائے تو اپنی حاجت کو پورا کرو. لیکن یہ جان بوجھ کے ہمیشہ کے لیے کرنا, یہ پھر بدنیتی پہ مبنی ہوگا, یہ نیت اچھی نیت کے منافی ہوگا. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جان بوجھ کے کھانا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اجازت دی, دوسرے کو منع کیا. جس کو اجازت دی وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا. اس نے پوچھا اگر میں کسی وقت اپنی زوجہ کا بوسہ لے لوں تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. ایک جوان نے پوچھا, آپ نے اسے منع کر دیا. کیوں؟ جوان آدمی اپنی شہوت پہ قابو نہیں پا سکتا. اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لیتا ہے
تو 3 میں سے ایک بات پھر اس پہ لازم ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ ایسا کرنے سے، یا وہ ایک غلام کو آزاد کرے جس کا اب کانسیپٹ نہیں ہے، دوسری 2 چیزیں، یا 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ایک مرتبہ ایسا کرنے سے اس پہ یہ حد لازم آتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی بلا کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اس روزے کی قضا دوں، تو وہ اس دن سے لے کر اپنی موت تک بھی روزے رکھتا رہے گا تو اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، خوش دلی کے ساتھ یہ رکھیں۔ آپ دیکھیں ابھی کل کا دن گزرا ہے، جو 1 گھنٹہ آپ اپنا ایسا نہیں دن میں شمار کر سکتے جب آپ نے کچھ پیا نہ ہو یا کچھ کھایا نہ ہو، 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں گن سکتے، لیکن اب 1 بجنے کو ہے، 10 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ اپنے جسم میں کوئی ایسی چیز محسوس کرتے ہیں؟ کیا پیاس کی شدت؟ ہم اس وقت تک 10 لیٹر پانی پی چکے ہوتے ہیں، لیکن 1 گھونٹ صبح کا نہیں پیا، پسینہ بھی آیا، سفر بھی کیا، مشقت بھی کی، گھر سے چل کے یہاں تک بھی آئے، اور کتنے حشاش بشاش چہرے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر دل خوشی سے سرشار ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ آج دل کو خوشی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اتنا وقت گزارا ہے، اللہ نے ہمیں صبر دیا ہے، لوگوں اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی جب اللہ ہم میں سے ہر انسان کو باب الریان کے اوپر پکار کے کہے گا، جس نے روزہ رکھا ہے اس دروازے سے اندر آ جاؤ۔ اللہ ایسا خوش نصیب ہم سب کو بنا دینا، اللہ ہم سب کو ایسا خوش نصیب بنا دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب روزے کی افطاری کا وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرو، اور جب کچھ کھا پی لو پھر کہو ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذہب الظماء، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا، انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ اس ایک آج کے روزے کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اے اللہ ہم سب کا مقدر ایسا کر دے کہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دینا، اور اس کے بعد آنے والے روزے ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دینا۔ میرے پیارے بھائیو، اسی طرح رات کا قیام ہے، رات کا قیام ہے تو نفل۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کے قیام نہیں کیا اس لیے روزہ نہ رکھو، جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس مہینے کے روزے فرض ہیں، رات کا قیام نفل ہے، نفل کی وجہ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی نفل پڑھے گا، رات کا قیام کرے گا، تو ایک رات کے قیام کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، آئندہ کے لیے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ اس روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو آغاز میں عرض کیا تھا میں دوبارہ دہراتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی نیکی کرنے کا موقع ملتا آپ اسے اللہ کی نعمت تصور کرتے، آپ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ نیکی کی نعمت مجھے عطا کی اور پھر مجھے توفیق بخشی کہ میں اس نیکی کے کام کو پورا کر سکوں۔ اے اللہ یہ رمضان آ گیا، اس کو سلامتی کے ساتھ، اس کو نیکی کے ساتھ پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس رمضان کے اجر سے محروم نہ کرنا، اے مالک اس رمضان کو ہماری گناہوں کی معافی کا سبب بنا دینا، اے اللہ ہمارے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنا دینا، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم کی آزادی کا سبب بنا دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے چچا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے قید ہو گئے ہیں کسی دوسرے ملک میں. ان سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے مردے کو دفن کرتے وقت کافور اور عطر کا چھڑکاؤ مسجد میں قبر پر پھول اگربتی لگانا شرعی طور پر. دیکھیں قبر کے اوپر آگ جلانے پر اللہ کی لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اسی طرح اس پہ پھول ڈالنا اگر اندر کچھ نہیں ہے تو باہر کے پھولوں کا کیا فائدہ ہوگا اسے. تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں قبر بنانا حرام ہے. کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مثال دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں نہیں ہے. نبی کے لیے یہ اللہ کا قانون ہے جس جگہ نبی فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. یہ جو آپ کا روضہ اطہر ہے یہ سیدہ عائشہ کا گھر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں پہ ہوئی تھی. ویسے آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی یا مسجدوں کے اندر قبریں بنا لی. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. تو وہاں پہ پھول اور اگربتیاں لگانا یہ تو ویسے عام حالات میں بھی غلط ہے. ہاں ایک بھائی نے کہا ہے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں جس طرح حکومت نے سحری افطاری اور تراویح کے اوقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا اسی طرح نماز ظہر عصر اور نماز جمعہ کے اوقات میں بھی. دیکھیں یہ سب لوگ جانتے ہیں ہم کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں جو جائز نہ ہو کہ ہمیں انرجی کی کمی کا واسطہ ہے اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہو سکے. تو بہرحال ہم ان سے التجا کریں گے کہ وہ خصوصاً نماز کے اوقات کو مد نظر رکھیں تاکہ لوگوں کو آسانیاں ہو. یہ شاہد محمود شعبہ تعلقات عامہ جماعت الدعوہ کی والدہ بیمار ہیں. انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رمضان کے علاوہ تہجد میں 8 نوافل ادا کیے جاتے ہیں. رمضان میں 8 تراویح پڑھی جاتی ہیں. کیا وتر کے بعد مزید نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں 2 پڑھ سکتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. میرے عزیز بھائیوں ہم www.almukarram.com کے نام پہ ایک ویب سائٹ آج سے لانچ ہو رہی ہے جس میں ہمارے ادارے کی تمام معلومات جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تبلیغ دین کے لیے جو بھی امور ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں. اگر کوئی بھائی اسے وزٹ کرنا چاہے تو اس پہ کر سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اللہ کے فضل اور آپ کی محنتوں سے آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کی وجہ سے یہ اتنا بڑا اللہ کا گھر بنا ہے اور اس میں بہت بڑا اللہ نے ایک ادارہ کو قائم کیا ہوا ہے. اس سارے معاملات کی کفالت آپ کرتے ہیں. ہم نے کبھی آپ سے چندے کا تقاضا نہیں کیا سوائے رمضان کے ان جمعوں کے. یہ پہلا جمعہ ہے. جو کچھ پہلے ہم کر چکے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مدرسے کی مد میں ہمارے پاس تقریباً 33 استاد ہیں. ان کی تنخواہوں کی مد میں 38,10,000 روپے 12 مہینوں میں ادا کیے ہیں. جو کتابیں طلباء کو دی گئی ہیں ان کی پڑھائی کے لیے وہ 2,47,885 روپے اس پہ خرچ کیے ہیں.
اخبارات اور رسائل جو خریدے جاتے ہیں ان کا بل تقریباً 9,000 روپے ہے۔ گیس، سوئی گیس، LPG اور لکڑیاں، یہ جو روزانہ کچن میں طلباء کا تقریباً 350 سے 400 طلباء کا کھانا پکتا ہے، اس مد میں 4,92,880 روپے خرچ ہوئے۔ یہ آپ کے بالکل محراب کے سامنے ہم نے کلاس رومز بنائے ہیں 8، اس پہ 25,12,740 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ بجلی کے بل مدرسے کی مد میں 4,24,394 روپے خرچ کیے ہیں۔ کچن میں طلباء کے کھانے، یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمیں گوشت کبھی خریدنا نہیں پڑا، وہ اللہ کی مہربانی اور آپ کے تعاون سے سب کچھ پورا ہوتا ہے۔ 7 دنوں میں تقریباً 4 دن گوشت پکتا ہے الحمدللہ۔ یہ گوشت کے علاوہ جو خرچہ ہے 29,50,776 روپے ہے کچن کا خرچہ۔ یہ ٹوٹل ہے 1,04,47,275 روپے جو ہم نے اس سال خرچ کیے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ خوشی سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی کمی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ابھی بھی کچھ پیسے موجود ہیں۔ دوسرا ہے مسجد کی مد، اس میں 6,59,457 روپے بجلی کے بلوں کی مد میں ہم نے دیا ہے، اور یہ بلڈنگ کی مختلف تعمیر و مرمت میں 15,15,405 روپے خرچ کیے ہیں۔ گیس کی مد میں یہ سردیوں میں LPG خریدی تھی وضو کے پانی کو گرم رکھنے کے لیے، یہ 78,490 روپے۔ کتابیں اور جو رسالے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں 2,17,500 روپے کے۔ یہاں 2 گن مین ہیں اور 7 خادم ہیں، 1 امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہوں کی مد میں 7,88,400 روپیہ خرچ ہوا ہے۔ فون کی مد میں 14,980 روپے خرچ ہوئے ہیں، یہ 32,74,232 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ آئندہ سال تعمیر کا کام پہلے سے کم ہوگا، تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اتنے میں ہی ہمارا بجٹ اللہ کے فضل سے پورا ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ پہلے بھی آپ نے کیا ہے، آپ کرتے رہیں گے، آئندہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اگر کوئی بھائی مسجد کی مد میں دینا چاہے تو یہ زکوٰۃ میں سے نہیں، اپنے صاف مال میں سے دیں۔ جو طلباء پہ، ان کے اساتذہ، ان کے کھانے پینے پہ، ان کی تعمیر، ان کی مرمت، ان کے میڈیکل پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ آپ کے زکوٰۃ صدقات سے خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو میں برکت نازل فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں، اس سال یہ ہماری تاریخ 1975 میں یہ ادارہ شروع ہوا تھا، الحمدللہ اس سال 153 بچے جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں، 109 حافظ قرآن بن کے فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ، 28 بچے وہ ہیں جو قاری قرآن بن کے فارغ ہوئے ہیں، اور 16 علماء بن کے الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، شہر گجرانوالہ اور اس کے مضافات میں جتنے گاؤں ہیں، ہمارے 300 سے زیادہ طلباء قرآن سنا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ آئندہ کے لیے بھی یہ آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ ان 4 جمعوں یا 5 جمعے جو بھی رمضان میں آئیں گے، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کو اپنے ادارے کے متعلق زحمت نہیں دی، آپ ہمیشہ اللہ کی توفیق سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے آپ اس دفعہ بھی توجہ فرمائیں، اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.